26 अक्टूबर 1553 को माइकल सर्वेटिस को चर्च के अकीदों से इख्तलाफ करने पर जिंदा जलाने की सजा सुनाई गई। अगले दिन उन्हें शहर जनीवा में एक खंबे के साथ जंजीरों से बांध दिया गया। उनके पैरों के गिर्द लकड़ियां रखकर इन्हें आग लगा दी गई। लेकिन उनका जुर्म क्या था? वो बाइबल से मोहब्बत करते थे और इसका मुताला करके समझ गए थे कि चर्च की तालीमात इससे मेल नहीं खाती। माइकल सर्वेटस तड़प तड़प कर मरे, लेकिन वो एक पल के लिए भी उन बातों को मानने पर राजी ना हुए जो बाइबल की तालीमात से टकराती हैं। माइकल से पहले भी बाइबल से मोहब्बत करने वालों को समझौता करने पर मजबूर किया गया या जलाकर मार दिया गया। तारीख इस बात की गवाह है कि बाइबल बहुत से खतरों के बावजूद महफूज रही। हुक्मरानों ने इसे मिटाने की कोशिश की, मजहबी रहनुमाओं ने इसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन बहुत से लोगों ने बाइबल को महफूज रखने के लिए मुआशरे में अपना मुकाम और अपनी जान तक दांव पर लगा दी। बाइबल की तहरीर 98 ईस्वी में मुकम्मल हुई। उस वक्त बहुत से मसीही ऐसे इलाकों में रहते थे जहां रोम की हुकूमत थी। रोमी हुक्मरान डायोक्लिशियन ने 284 ईस्वी में हुक्मरानी शुरू की। डॉक्टर पीटर विलियम्स टिंडेल हाउस में काम करते हैं, जो बाइबल पर तहकीक करने वाला एक इदारा है। रोमी उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे जो उनके मजहब को पसंद नहीं करते थे। शहंशाह डायोक्लिशियन ने मसीहियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की और जगह जगह उन पर अजियत ढाई। इससे पहले शायद ही किसी रोमी शहंशाह ने मसीहियों को इतनी अजियत पहुंचाई हो। डायोक्लेशियन मसीहियों के साथ साथ मसीही किताबों से भी नफरत करता था, इसलिए वो बाइबल और बाइबल की किताबों की नकलों को मिटाना चाहता था। देखा जाए तो ये मसीही मजहब का नामो निशान मिटाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। इतनी शदीद मुखालफत के बावजूद बाइबल और मसीही मजहब का कायम रहना किसी मौजज़े से कम नहीं। इतने मुश्किल दौर से गुजरने के बाद भी बाइबल कैसे महफूज रही? इस सवाल का जवाब हमें यहाँ शहर डबलिन में मिल सकता है। मैं जेसिका बॉल्डविन से मिलने वाला हूँ, जो चेस्टर बीटी लाइब्रेरी की मुंतजिम हैं। इस लाइब्रेरी में पपायरस पर लिखे बाइबल के 3 खास नुस्खे हैं, P45, P46 और P47। माना जाता है कि ये नुस्खे 3वीं सदी ईस्वी के हैं। इसका मतलब है कि ये नए अहदनामे के सबसे पुराने नुस्खों में से हैं। ये चेस्टर बीटी लाइब्रेरी का पपायरस नंबर 2 है, जिसे P46 भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये पौलुस के खतों की सबसे पुरानी नकल है। हालांकि इन नुस्खों को पपायरस कहा जाता है, लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो पता चलता है कि इन्हें पपायरस नामी पौधे के डंठल के गूदे से बनाया गया था। इन्हें मिस्र में बनाया गया था। ये वाला नुस्खा दिलचस्प लग रहा है। क्या ये किताब की तरह बीच से मुड़ा हुआ था? ये काफी बड़े नुस्खे थे। आलिम और आम लोग इन्हें बहुत इस्तेमाल करते थे। अगर ये तुमार की शक्ल में होते तो इन्हें इस्तेमाल करना मुश्किल होता। किताब की शक्ल में होने की वजह से इन्हें इस्तेमाल करना आसान था। पूरा तुमार खोलने की बजाय एक शख्स सीधा वो हिस्सा खोल सकता था जो वो पढ़ना चाहता था और इस पर गौर कर सकता था। प्रोफेसर ब्रायन ने इन नुस्खों के बारे में मुझे कुछ और बातें बताईं। ये नुस्खे वाकई बड़े जबरदस्त हैं। इनमें 4 इंजीलें और अमाल की किताब है। एक एक लफ्ज को बड़ी खूबसूरती और सफाई से लिखा गया है। लफ्जों और सत्रों में फासला बिल्कुल मुनासिब है। तहरीर के इस आला मेयार को देखकर उन लोगों के ईमान का सबूत मिलता है जिन्होंने इसे लिखा था। ये बड़ा अहम काम था, इसलिए ये बहुत जरूरी था कि इसे बड़ी एहतियात और खूबसूरती से किया जाए। ये नुस्खे इसलिए महफूज रहे क्योंकि इन्हें मिट्टी के एक बर्तन में रखकर जमीन में दबा दिया गया था। ऐसा लगता है कि इन नुस्खों को बड़ा संभाल कर रखा गया था, इसीलिए ये आज तक महफूज रहे हैं, वरना ये जाया हो जाते। जिन लोगों ने इन नुस्खों को महफूज किया वो बाइबल से मोहब्बत करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा, बाइबल को और खतरों का सामना करना पड़ा। विलियम टिंडेल वो पहले शख्स थे जिन्होंने इब्रानी और यूनानी जुबान से अंग्रेजी में बाइबल का तर्जुमा किया। विलियम टिंडेल 15वीं सदी के आखिर में ग्लॉस्टरशायर के इलाके में पैदा हुए।
لیکن انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا اور وہ پادری بن گئے۔ 15ویں صدی میں اس بات کی بڑی مخالفت کی جاتی تھی کہ خدا کا کلام عام لوگوں کے پاس ہو، انہیں اسے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ چرچ میں پادری لاطینی زبان میں بائبل پڑھتے تھے اور پھر اس کا ترجمہ کرتے تھے۔ لوگوں کو اپنے پاس بائبل رکھنے اور اسے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ولیم ٹنڈیل کو انگلینڈ میں بائبل کا ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ وہ لندن کے بشپ کے پاس گئے اور نئے عہد نامے کا اصلی متن یعنی یونانی سے انگریزی میں ترجمہ کرنے کی اجازت مانگی، لیکن بشپ نے اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ بائبل کے ترجمے کی اتنی مخالفت کی گئی کہ بعد میں ولیم ٹنڈیل نے لکھا کہ وہ انگلینڈ میں کہیں بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ کچھ تاجروں کی مدد سے جو اس کام کی حمایت میں تھے جرمنی بھاگ گئے۔ وہاں وہ آسانی سے نئے عہد نامے کا انگریزی میں ترجمہ کر سکتے تھے۔ 1525 تک ان کا ترجمہ مکمل ہو گیا تھا اور چھپائی کے لیے تیار تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا جواب ہمیں ڈاکٹر کیرن لمپر ہرس سے ملے گا، جو لندن کی برٹش لائبریری کے ایک حصے کی انچارج ہیں۔ یہ نئے عہد نامے کا وہ پہلا ایڈیشن ہے جس کا ترجمہ ولیم ٹنڈیل نے کیا۔ اسے 1525 میں شہر کلون میں چھاپا گیا، اسی لیے اسے کلون فریگمنٹ کہا جاتا ہے۔ ولیم ٹنڈیل کے ترجمے کے پہلے ایڈیشن کی صرف یہی کاپی بچی ہے۔ ایک دن ولیم ٹنڈیل کا ترجمہ چھاپنے والے نے نشے کی حالت میں کسی سے یہ کہہ دیا کہ ولیم نامی آدمی مارٹن لوتھر کے ترجمے سے ملتا جلتا ترجمہ چھاپ رہا ہے۔ سرکاری افسروں نے وہاں چھاپا مار دیا، جس کی وجہ سے ولیم اور ان کے ساتھیوں کو رائن بھاگنا پڑا، جو شہر ورمز سے تھوڑا آگے ہے۔ کلون میں وہ متی کی انجیل کا صرف کچھ حصہ ہی چھاپ سکے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام خطرے سے خالی نہیں تھا۔ آخر کار 1526 میں جرمنی کے شہر ورمز میں یونانی صحیفوں کا وہ مکمل ترجمہ چھاپا گیا جو ولیم ٹنڈیل نے کیا تھا۔ اس ترجمے کی 3000 یا اس سے زیادہ کاپیاں چھاپی گئیں۔ جرمنی چھوڑنے کے بعد ولیم ٹنڈیل بیلجیم کے شہر اینٹورپ چلے گئے۔ یہ شہر ان کے کام کے لیے بالکل مناسب تھا، کیونکہ یہاں ہر وقت گہما گہمی رہتی تھی۔ یہاں بہت سے چھاپا خانے تھے اور بندرگاہ کی وجہ سے ولیم آسانی سے اپنا ترجمہ انگلینڈ پہنچا سکتے تھے۔ پروفیسر گویدو لاترے مجھے وہ گلیاں دکھانے والے ہیں جہاں آج سے تقریباً 500 سال پہلے ولیم کا کافی آنا جانا تھا۔ ولیم نے دیکھا کہ یہاں عام لوگوں کے پاس بھی ان کی اپنی زبان یعنی ڈچ میں بائبل ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ انگلینڈ میں بھی لوگوں کے پاس اپنی زبان میں بائبل ہو۔ اس شہر سے چوری چھپے بڑی تعداد میں بائبلیں انگلینڈ پہنچائی جا سکتی تھیں، کیونکہ یہاں شمالی یورپ کی سب سے بڑی بندرگاہ تھی۔ اس زمانے میں بائبلیں بڑی اور بھاری ہوتی تھیں، اس لیے پوری بائبل بھیجنا آسان نہیں تھا۔ اس وجہ سے ٹنڈیل کی بائبل کے صفوں کو ایسے تہہ خانوں اور گوداموں میں لایا جاتا تھا اور پھر ان بڑی کتابوں کے بیچ میں رکھ دیا جاتا تھا جنہیں بھیجنے پر پابندی نہیں تھی۔ لندن میں کوئی نہ کوئی ہوتا تھا جو ڈبوں پر لگی نشانی کو دیکھ کر سمجھ جاتا تھا کہ اس ڈبے میں ٹنڈیل کی بائبل کے صفحے ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ ان ڈبوں کو کھول کر وہ صفحے نکال لیتا تھا۔ ولیم ٹنڈیل کی موت تک ان کے ترجمے کی تقریباً 30,000 کاپیاں دستیاب تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک دلیر اور ہمت والے شخص تھے۔ انہوں نے اس کام کو کرنے کے لیے اپنا بہت سا وقت صرف کیا اور کئی خطرے مول لیے۔ یہ بیلجیم کا علاقہ ولوارڈ ہے جہاں ولیم ٹنڈیل کو 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے قید میں رکھا گیا۔ اس عرصے میں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جلد ہی انہیں تڑپا کر مار دیا جائے گا۔ ولیم ٹنڈیل نے انگریزی زبان پر بڑا گہرا اثر ڈالا، لیکن انہوں نے بائبل کا ترجمہ کوئی تمغہ پانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ بائبل سے محبت کی بنا پر کیا۔ شاید ان کے جذبات بھی زبور لکھنے والے اس شخص کی طرح تھے جس نے خدا سے کہا، میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں۔ جب ولیم ٹنڈیل کی موت کی خبر یورپ میں پھیلی تو ان لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی جو بائبل کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ایسے ہی ایک شخص مائیکل سرویٹس تھے جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ وہ شمالی اسپین کے اس علاقے ایراگون میں پیدا ہوئے تھے۔
ان کے بارے میں اور زیادہ جاننے کے لیے ہم ویا نویوا دے سیانا آئے ہیں۔ سرجیو باچس مائیکل سرویٹس انسٹیٹیوٹ کے انچارج ہیں۔ یہ ادارہ ایک عجائب گھر کا انتظام سنبھالتا ہے جو شاید مائیکل سرویٹس کے گھر میں بنایا گیا ہے۔ مائیکل سرویٹس ایک ایسے دور میں رہتے تھے جب مسیحی مذہب کی تعلیمات کے بارے میں طرح طرح کے سوال اٹھ رہے تھے اور اس وجہ سے بہت سے مسئلے کھڑے ہو رہے تھے۔ ان باتوں کا مائیکل کی سوچ پر گہرا اثر ہوا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ بائبل میں تثلیث جیسے عقیدوں کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، اور انہیں یقین تھا کہ انہیں ان کے سارے سوالوں کے جواب بائبل سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر میرین ہلر نے مائیکل سرویٹس کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے۔ مائیکل سرویٹس کو شاید ان کے والد نے وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فرانس کے شہر ٹولوس بھیجا۔ ٹولوس میں بائبل پڑھنے پر سخت پابندی تھی، لیکن مائیکل نے وہاں گہرائی سے بائبل کا مطالعہ کیا۔ انہیں نئی نئی باتیں سیکھنے کا شوق تھا۔ اس زمانے میں لوگ گلیوں، بازاروں، ہر جگہ بس مذہب کے بارے میں بات کرتے تھے۔ 1531 میں مائیکل سرویٹس نے اپنی پہلی کتاب شائع کی جو تثلیث کے عقیدے کے بارے میں تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے خدا اور یسوع کے بارے میں چرچ کی تعلیمات پر سوال اٹھائے۔ بعد میں انہوں نے لکھا، بائبل میں تثلیث کا ذکر تک نہیں ہے۔ ہمیں خدا کو جاننے کے لیے بڑے بڑے فلسفوں اور نظریات کی نہیں بلکہ یسوع کی ضرورت ہے۔ اپنی کتابوں میں مائیکل نے بائبل کی 66 میں سے 52 کتابوں سے اقتباس پیش کیے یا ان کے حوالے دیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مائیکل سرویٹس بائبل کی تعلیمات کو باقی سب باتوں سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ مائیکل سرویٹس کو چرچ کی تعلیمات کے خلاف جانے پر گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ مائیکل سرویٹس کے دشمن بڑے ظالم اور مذہبی انتہا پسند تھے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں سزا ملنی چاہیے۔ اس زمانے میں اس جرم کی ایک ہی سزا تھی، یعنی موت۔ میرا خیال ہے کہ مائیکل یہ سب اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ان کے اندر سچائی جاننے کی طلب تھی اور وہ چاہتے تھے کہ لوگ صحیح طریقے سے مسیحی مذہب کی پیروی کریں۔ حالانکہ سب لوگ مائیکل سرویٹس کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ ان کے اندر سچائی جاننے کی تڑپ تھی۔ انہوں نے لکھا، ہمیں یہ کتاب آسمان سے ملی ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے خدا کو جان سکیں۔ تاریخ میں ایسے بے شمار لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے بائبل کو پڑھنے، اس کا ترجمہ کرنے یا اسے سمجھنے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ وہ ایسا اس لیے کر گزرے کیونکہ ان کے دل میں بائبل کے لیے بے پناہ قدر تھی۔ بائبل بڑی مشکلوں سے گزر کر ہم تک پہنچی ہے۔ اس کے نسخے ضائع نہیں ہوئے، اس کا ترجمہ کرنے پر پابندی لگائی گئی، اور جن لوگوں نے اسے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ان کی جان لے لی گئی۔ پھر بھی ہمیں اس میں وہی دانش بھری باتیں ملتی ہیں جو خدا نے لکھوائی تھیں۔ بائبل میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بے شک یہ بہت سے لوگوں کو اپنی جان سے پیاری تھی۔